नाजरीन आदाब। आज हम खुसूसी तौर पे सेकेंडरी क्लास के तालिब इल्मों से मुखातिब हैं और हमारा मौजू है शाद अजीमाबादी और शाद अजीमाबादी की एक बहुत ही मशहूर गज़ल, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। NIUS की जानिब से वबाई सूरत हाल में भी हमेशा ये कोशिश की गई तालिब इल्मों का तालीमी सिलसिला किसी भी सूरत में मुनक़ता ना हो सके। इसके लिए इज्जतमाब वजीर आज़म हिंद मोहतरम वजीर तालीम, NIUS की तमाम अरकान, अफसरान और वो तमाम अहबाब जो वबाई सूरत हाल में इस बात के लिए कोशां रहे कि न सिर्फ उर्दू सब्जेक्ट के साथ बल्कि तमाम दूसरे मज़ामीन में, तमाम दूसरे सब्जेक्ट में तालिब इल्मों का कोई नुकसान ना हो सके। इस कोशिश के लिए NIUS की हमेशा तारीफ होती रही है और होगी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं शफी अय्यूब आज अपने उन तालिब इल्मों से मुखातिब हूँ, खुसूसी तौर पे और उमूमी तौर पे अपने तमाम नाजरीन से जिनकी दिलचस्पी शेर व अदब में है। आज का हमारा मौजू शाद अजीमाबादी और उनकी एक बहुत ही मशहूर गज़ल तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। नाजरीन, आपको मालूम है कि जब हम उर्दू शायरी में दबिस्तानों का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले दबिस्ताने दिल्ली का जिक्र आता है, फिर उसके बाद हम दबिस्ताने लखनऊ का जिक्र करते हैं और दबिस्ताने अजीमाबाद का जिक्र आता है। वैसे दबिस्ताने रामपुर और कभी कभी दबिस्ताने हैदराबाद और दबिस्ताने टोंक और दबिस्ताने मुर्शिदाबाद का जिक्र भी सुना गया है, लेकिन चार अहम दबिस्तानों का जिक्र उर्दू शायरी में सुनने को मिलता है। वो चार दबिस्तान हैं: दबिस्ताने दिल्ली, दबिस्ताने लखनऊ, दबिस्ताने रामपुर और दबिस्ताने अजीमाबाद। अजीमाबाद से वाबस्ता जिन शोरा का जिक्र बार बार आता है उनमें शाद अजीमाबादी का नाम मेरे ख्याल से सबसे अहम है। इनके अलावा परवेज शाहिदी, जमील मजहरी और कलीम आजिज जैसे यगाना चंगेजी और कलीम आजिज जैसे शोरा का जिक्र भी मिलता है। हम बात करेंगे शाद अजीमाबादी की जिंदगी के हालात के बारे में, शाद अजीमाबादी और उनकी शेरी खुसूसियात के बारे में, और फिर उस मतन की बात करेंगे जिस गजल की आज हमें बात करनी है, और ये देखेंगे कि उनमें कौन से मानी पिन्हा है, शेर किस तरफ इशारा कर रहा है और उनमें क्या क्या फनी लवाजमात मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले अपने तालिब इल्मों से ये जरूर कहना चाहेंगे कि जब गजल की बात होती है तो हमें दो तीन बातों की तरफ जरूर ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये कि गजल जो सिन्फ सुखन है वो क्यों इस कदर मकबूल है और गजल को क्या क्या कहा गया है। दूसरा ये कि गजल की तारीफ क्या है, क्या डेफिनेशन है गजल की, और फिर जो उसकी हयाती सूरत है, जो फॉर्मेट है गजल में, उसमें कुछ अल्फाज बार बार आप सुनते हैं, मसलन मतला, हुस्न मतला, रदीफ,
काफिया, मख्ता, तखल्लुस, ये वो अल्फाज हैं जो आप बार बार सुनते हैं। इसे भी समझने की जरूरत है कि गजल में मतला क्या है, मख्ता क्या है, रदीफ और काफिया क्या है। और जब कोई गजल आपके सामने हो तो आप ये पहचान सकें कि इस गजल में इस शेर को मतला कहेंगे, ये हुस्न मतला है, ये रदीफ है और ये काफिया है, और ये शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर रहा है वो मक्ते का शेर है। इनकी पहचान आप कर सकेंगे। बिला शक गजल जो है उर्दू की सबसे मकबूल सिन्फ सुखन है। गजल को उर्दू शायरी की आबरू कहा गया है। ऐद मीर व सौदा हो या ऐद गालिब हो, गजल की महबूबियत और मकबूलियत में हमेशा इजाफा ही होता रहा। आपको मालूम है कि मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहते हैं। हमारी कई सौ साल की उर्दू शायरी की तारीख में मीर को गालिबन सबसे बड़ा शायर गजल का तस्वुर किया जाता है। अगरचे गालिब खुद बहुत बड़े शायर हैं, लेकिन जहां तक गजल की मकबूलियत का सवाल है, गजल की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? असल में गजल का हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है। जब आप कोई नज्म पढ़ते हैं, तवील नज्म है, मिसाल के तौर पे अख्तरुल ईमान एक बहुत मशहूर नज्म गो शायर हैं। उन्होंने गजलें नहीं कही हैं, नज्में कहते थे। उनकी एक बहुत ही मशहूर नज्म है एक लड़का। तवील नज्म है, लेकिन नज्म के भेद तब खुलेंगे, नज्म पढ़ने का लुत्फ उस वक्त आएगा जब अव्वल ता आखिर आप नज्म पढ़ लें। उसके लिए जरा सब्र भी चाहिए, समझ भी चाहिए, वक्त भी चाहिए। तो गजल के साथ ये मसला नहीं है। किसी शायर ने तवील गजल भी लिखी है, 51 शेरों की भी गजल है। तो गजल का जो शेर जहां से पढ़ें वो अपने आप में मुकम्मल है। तो गजल का हर एक शेर मुकम्मल इकाई होता है। गजल के उस शेर में मानी भरपूर मौजूद है। गजल के शेर में कोई मजमून या ख्याल मुसलसल नहीं अदा किया जाता। गजल को बड़े से बड़े ख्याल को 2 मिसरों में अदा करता है। फिराक गोरखपुरी का नाम आपने जरूर सुना होगा। रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी गजल के बड़े शायर। उन्होंने गजल को इंतहाओं का एक सिलसिला कहा था। वो इसी मानी में कहा था कि मुसलसल गजल की इस्तिलाह भी राइज है। मुसलसल गजल वो है जिसके सभी अशार एक दूसरे से मरबूत हों, ऐसा न हो कि हर शेर अलग मफहूम रखता हो। बहुत ही सख्तगीर नक्कात थे कलीमुद्दीन अहमद साहब। उन्होंने गजल को नीम वहशी सिन्फ सुखन कहा। असल में जो गजल का फन है वो कम से कम अल्फाज में ज्यादा से ज्यादा मतालिब अदा करने का फन है। क्या? कम से कम अल्फाज में ज्यादा से ज्यादा मतालिब अदा करने का फन है। गजल में अशार की तादाद को लेके भी अक्सर बहस होती है कि गजल में कितने शेर होने चाहिए। ज्यादातर नाक़दीन का ख्याल है कि गजल में कम से कम 5 शेर और ज्यादा से ज्यादा 21 शेर होने चाहिए। मीर तकी मीर के यहाँ तवील गजलें काफी मिलती हैं, जबकि गालिब के यहाँ मुख्तसर गजलों का रुझान पाया जाता है। गोया 5 शेर की गजल भी है। और फिराक गोरखपुरी या दूसरे ऐसे भी शायर हैं जिन्होंने 51 या उससे भी ज्यादा अशार की गजलें भी कही हैं। तो हमारे तालिब इल्मों को ये मालूम होना चाहिए कि गजल की जब भी बात करते हैं तो गजल में अशार की तादाद की जब बात करेंगे तो अशार की तादाद गजल में 1 से ज्यादा हो सकती है। अब इसकी तारीफ के बाद में कि गजल लुगत के एतबार से अरबी लफ्ज है जिसके मानी इश्क रोमान की बातें करना है। उसमें यूं भी दर्ज है कि तो कि हुस्न जमाल की तारीफ करना नज्म की एक सिन्फ है जिसमें इश्क मोहब्बत का जिक्र होता है। गजल की एक पहचान ये भी है कि ये नज्म की तरह मुसलसल नहीं होती, बल्कि गजल का हर शेर मजमून के लिहाज से मुख्तलिफ और अपनी जगह मुकम्मल होता है। इख्तसार और तहदारी गजल की खूबी है। गजल में इख्तसार होता है, बहुत ही मुख्तसर जगह में मुख्तसर अल्फाज में बहुत बड़ी बात कह दी जाती है।
یہ بات بھی سچ ہے کہ غزل کسی زمانے میں اپنے لفظی معنی کی پابند نہیں رہی ہے. ہر عہد میں شاعروں نے مختلف مضامین کو غزل کا موضوع بنایا ہے. شعراء نے زندگی کے ہر رنگ کو غزل میں پیش کیا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ عشق و محبت کی باتیں ہوں، گل و بلبل کی باتیں ہوں، لب و رخسار کی باتیں ہوں، بلکہ زندگی جس قدر وسیع ہے یا زندگی جس قدر رنگین ہے وہ تمام باتیں غزل کے اندر پیش کی گئی ہیں. اب جیسے ایک بہت مشہور شعر ہے غالب کی، کوئی امید بر نہیں آتی، آپ کے نصاب میں بھی شامل ہے. کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات پر نہیں آتی. آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی. ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. مقتے کا شعر تھا اس غزل میں کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اب دیکھیں یہ غزل ہے، اس میں ایک مطلع ہے، ایک ردیف ہے، مقطع ہے. یہ غزل کی اجزائے ترکیبی ہیں جس کو بہتر ڈھنگ سے سمجھ سکتے ہیں. مطلع کے معنی ہوتے ہیں غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. جیسے کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، یہ ہم قافیہ مصرے ہیں. یہ غزل کا مطلع ہے جسے مطلع کہتے ہیں. جب مطلع کے بعد پھر مطلع آتا ہے تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں. غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے جسے مقطع کہتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا. یہاں ایک اور بات اپنے عزیز طالب علموں سے خصوصی طور پہ عرض کر دوں کہ ایک لفظ تخلص آپ بار بار سنتے ہیں. ہمارے بعض طالب علم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا بلا ہے، تخلص کسے کہتے ہیں. دراصل شاعر عام طور پہ شاعری میں روایت ہے، یہ صرف اردو شاعری تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ دیگر زبانوں کی شاعری میں بھی اس کا رواج ہے کہ شاعر اپنے اصل نام کے ساتھ ساتھ اپنا کوئی قلمی نام بھی رکھ لیتا ہے. ایک ایسا نام جو مختصر ہو، معنی ہو جس کے اندر بہت، اور صوتی اعتبار سے بھی اچھا ہو یا اس کے مزاج سے ہم آہنگ ہو، وہ اسے تخلص کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے بہت مشہور شاعر جگر مراد آبادی کا نام سنا ہوگا. میں رہی نے درد سہی مگر مجھے اور چاہیے کیا جگر، غم یار ہے میرا شیفتہ میں فریفتہ غم یار پر. بہت مشہور غزلیں کہی ہیں جگر مراد آبادی نے. ان کا اصل نام علی سکندر تھا. علی سکندر جگر مراد آبادی. اسی طرح سے فراق گورکھپوری کا نام آپ سب کو معلوم ہے کہ رگھوپتی سہائے ان کا اصل نام تھا اور فراق ان کا تخلص تھا. گورکھپور کے رہنے والے تھے، نام کے ساتھ گورکھپوری لگا ہوا تھا. اسی طرح غالب کا اصل نام اسد اللہ خان. آپ سے کئی مرتبہ امتحانات میں اس طرح کے سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں کہ غالب کا اصل نام کیا تھا. غالب ان کا تخلص ہے. پہلے اسد بھی تخلص کرتے تھے اور اصل نام ان کا مرزا اسد اللہ خان غالب ہے. تو مرزا اسد اللہ خان کا تخلص غالب ہے. یہاں ایک بات کی طرف اور اشارہ کر دوں کہ بعض ایسے شعراء ہوتے ہیں جن کے نام اور ان کے تخلص میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی ہے، یعنی نام بالکل الگ ہے، تخلص بالکل الگ ہے. مثال کے طور پہ جگر مراد آبادی، نام علی سکندر. تو علی سکندر اور جگر میں کوئی مناسبت نہیں ہے. اس کے برعکس کچھ ایسے شاعر بھی ہوتے ہیں جن کے نام کا ہی کوئی حصہ، نام کا ہی کوئی جز ان کا تخلص بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ فیض احمد فیض. فیض ان کا نام بھی ہے، نام ہے فیض احمد، اور فیض تخلص ہے. یا حکیم مومن خان مومن. مومن خان مومن، نام بھی مومن اور تخلص بھی مومن ہے. اور غالب کا نام اسد اللہ خان غالب ہے. اسد اللہ کا اسد جو شروع کا جز ہے اسے اسد کے طور تخلص کے طور پہ استعمال کرتے تھے. لیکن اس کے برعکس کچھ ایسے شاعر بھی ہیں جن کا نام ہی ان کا تخلص ہے. اس کی سب سے واضح مثال علامہ اقبال ہے. اقبال کا کوئی تخلص نہیں ہے بلکہ اقبال ایک ایسا نام ہے جب حسب ضرورت اپنے نام کو ہی اپنی شاعری میں تخلص کے طور پہ علامہ اقبال نے استعمال کیا ہے. تو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ بعض دفعہ شاعر کے اصل نام اور اس کے تخلص میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی ہے، اور بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ شاعر کے نام کا ہی کوئی حصہ تخلص ہو اور بعض دفعہ اس کا نام بھی تخلص ہوتا ہے. میرے خیال سے اتنی وضاحت بہت ہے.
اصل میں غزل کے آخری شعر میں عام طور پہ شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اور اسے مقطع کا شعر کہتے ہیں۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، یہ مقطع کا شعر ہے۔ مطلع غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہوا ہے کہ شاعروں نے کبھی کبھی بے مطلع غزلیں بھی کہی ہیں۔ مطلع کی خاص شناخت دونوں مصروں کا ہم قافیہ ہونا ہے۔ بعد کے سارے اشعار پہلا مصرع قافیے کا پابند نہیں رہتا، سارے ثانی مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ حسن مطلع، جب غزل میں مطلع کے بعد پھر مطلع آتا ہے تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ شاعر کبھی کبھی غزل میں ایک سے زائد مطلع بھی کہتا ہے، اس کو ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بہت مشہور غزل فیض احمد فیض کی کہ تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، کسی بہانے تجھے یاد کرنے لگتے ہیں۔ تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں، حدیث یار کے عنواں ابھرنے لگتے ہیں، تو ہر حریم میں گیسو سنورنے لگتے ہیں۔ اب ہر اجنبی ہمیں محرم دکھائی دیتا ہے، جب آپ بھی تیری گلی سے گزرنے لگتے ہیں، وہ صبا سے کرتے ہیں غربت نصیب ذکر وطن، تو چشمے سو میں آنسو بھرنے لگتے ہیں، اور درے قفس پہ اندھیرے کی مہر لگتی ہے، تو فیض دل میں ستارے اترنے لگتے ہیں۔ فیض احمد فیض کی اس غزل میں دوسرا شعر یعنی حدیث یار کے عنواں ابھرنے لگتے ہیں تو ہر حریم میں گیسو سنورنے لگتے ہیں، اس نے مطلع ہے۔ غزل کے سب سے اچھے شعر کو شاہ بیت یا بیت الغزل بھی کہا جاتا ہے۔ قافیہ اصل میں غزل کے اشعار کے آخر میں جو ہم وزن الفاظ آتے ہیں انہیں قافیہ کہا جاتا ہے۔ اس غزل میں جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ بر نظر پر کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، تو یہ جو الفاظ ہیں بر، نظر، پر، مگر، یہ قافیہ ہے، قافیے کے الفاظ ہیں۔ غزل اور قصیدہ کے شعروں میں ایک بار ردیف کو تو ختم کیا جا سکتا ہے، یعنی بغیر ردیف کے بھی غزلیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن بغیر قافیہ کے غزلیں نہیں کہی جاتی ہیں۔ اگرچہ بغیر ردیف کی بھی غزلیں بہت کم ملتی ہیں، لیکن نذیر بنارسی کی غزل کے کچھ اشعار ہیں۔ بہت مشہور غزل ہے کہ یہ عنایتیں غضب کی یہ بلا کی مہربانی، یہ عنایتیں غضب کی یہ بلا کی مہربانی، میری خیریت بھی پوچھی کسی اور کی زبانی، تیرا حسن سو رہا تھا میری چھیڑ نے جگایا، وہ نگاہ میں نے ڈالی کہ سمر گئی جوانی، یہ عنایتیں غضب کی یہ بلا کی مہربانی، میری خیریت بھی پوچھی کسی اور کی زبانی۔ اس غزل میں ردیف کوئی نہیں ہے، صرف مہربانی، جوانی، زبانی وغیرہ ہیں، قافیے استعمال کیے گئے ہیں۔ تو اس طرح سے ردیف جو ہے غزل کے شعروں کے آخر میں جو الفاظ بار بار دہرائے جاتے ہیں انہیں ردیف کہتے ہیں۔ جو غالب کی غزل ہم پڑھ رہے تھے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، آپ اس میں دیکھیں گے کہ نہیں آتی نہیں آتی کے الفاظ بار بار آئے ہیں، انہیں اس غزل کی ردیف کہا جائے گا۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، تو یہ نہیں آتی نہیں آتی جو بار بار الفاظ آئے ہیں اسے ردیف کہا جاتا ہے۔ اور مقطع میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ شاعر جس آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ یہ کچھ ایسی باتیں تھیں جس کو ہم غزل کے حوالے سے، غزل کی تعریف کے حوالے سے اور غزل کی جو روایات ہیں ان کے حوالے سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ انہیں غزل کی روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے جب ہم شاد عظیم آبادی کا ذکر کرتے ہیں یا دبستان عظیم آباد کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ شاد عظیم آبادی کا زمانہ یعنی عہد کون سا ہے، کیونکہ کسی بھی شاعر کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس شاعر نے کن اصناف میں طب آزمائی کی ہے یا اس کی شاعری کے موضوعات کیا ہیں، اس کی شاعری کی خوبیاں کیا ہیں، تو اس کا عہد بھی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، کیونکہ عہد میر میں کوئی شاعر اگر شاعری کر رہا ہے تو اس کی زبان کیا ہوگی، وہ اس کے خیالات کیا ہوں گے۔ مثال کے طور پہ عہد میر کے ایک بہت مشہور شاعر سودا ہیں، آپ نے ضرور نام سنا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ عہد میر میں 3 شاعر ہی بڑے شاعر تھے، یعنی خود میر تقی میر، دوسرے مرزا محمد رفیع سودا
اور تیسرے خواجہ میر درد۔ خواجہ میر درد صوفی تھے، صرف غزلیں کہتے تھے۔ میر تقی میر ہمارے سب سے بڑے شاعر ہیں جنہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں، قصیدہ بھی کہے، مثنوی بھی ہے، مرثیہ بھی ہے، تمام اصناف میں طبع آزمائی کی ہے میر تقی میر نے۔ اسی طرح مرزا محمد رفیع سودا نے غزلیں بہت عمدہ کہی ہیں، لیکن انہیں قصیدے کا سب سے بڑا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ایک اور بات یہاں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک شاعر قطعات بھی کہتا ہے، رباعیات بھی کہتا ہے، غزلیں بھی کہتا ہے، نظمیں بھی کہتا ہے، گیت بھی لکھتا ہے، دوہے بھی لکھتا ہے، لیکن کچھ ایسی اصناف ہوتی ہیں جن کے حوالے سے اس کی اپنی ایک شناخت، اپنی ایک پہچان قائم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ فراق گورکھپوری یا فیض احمد فیض دو ایسے شاعر ہیں جنہوں نے نظمیں بھی بہت عمدہ کہی ہیں اور غزلیں بھی کہی ہیں، تو نظموں اور غزلوں دونوں کے حوالے سے ان کا ذکر بار بار آتا ہے۔ یا علامہ اقبال جیسا بڑا اور عظیم شاعر، نظموں کے حوالے سے بھی اور غزلوں کے حوالے سے بھی ان کا نام آتا ہے۔ لیکن اردو شاعری کی تاریخ میں جب ہم مرثیے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے مرزا انیس اور میر انیس اور مرزا دبیر کا نام سامنے آتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ میر انیس اور مرزا دبیر کے علاوہ باقی لوگوں نے مرثیے نہیں لکھے، لیکن یہ ان کی خالص پہچان مرثیہ نگار شاعر کی ہے۔ اسی طرح سے جب غزل کی بات آتی ہے تو غزل میں اب مومن خان مومن کا ذکر غزل کے حوالے سے، داغ کا ذکر غزل کے حوالے سے، لیکن جب مثنوی کی بات آئے گی تو ہمیں پنڈت دیا شنکر نسیم کی یاد آتی ہے اور ہمیں میر حسن کی یاد آتی ہے سب سے پہلے۔ اسی طرح جب قصیدے کا ذکر کریں گے تو سب سے بڑا قصیدہ گو شاعر اردو شاعری کی تاریخ میں وہ مرزا محمد رفیع سودا ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ مرزا محمد رفیع سودا جو کہ عہد میر کے بڑے شاعر ہیں، وہ قصیدے کے بڑے شاعر ہیں، حالانکہ بہت عمدہ غزلیں بھی کہی ہیں۔ تو سودا کا جو عہد ہے، میر کا جو عہد ہے، اس عہد میں کوئی شاعر اگر شاعری کر رہا ہے تو اس کے جو اصناف ہیں اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ آج کی تاریخ میں قصیدے یا تو نہیں کہے جاتے یا بہت کم کہے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قصیدہ ایک ایسی نظم ہے جس میں کسی کی تعریف کی جاتی تھی۔ وہ زمانہ جب بادشاہت کا زمانہ تھا، بادشاہ تھے، نوابین تھے، راجہ مہاراجہ تھے، ان کی شان میں شاعر قصیدہ کہتا تھا، ان کی تعریف کرتا تھا اور مختلف انداز سے تعریف کرتا تھا۔ وہ درباروں میں جاتے تھے اور وہ قصیدہ پڑھتے تھے۔ اس قصیدے کے فعل میں انہیں بہت سارے اعزاز و انعام سے نوازا جاتا تھا۔ نہ بادشاہت رہی، نہ وہ نواب رہے، نہ وہ راجہ اور مہاراجہ رہے۔ ہم جمہوریت میں سانس لے رہے ہیں، ہم جمہوریت میں جی رہے ہیں۔ تو اب یہ نوابوں، راجاؤں اور بادشاہوں کی تعریف میں کہی جانے والی نظم قصیدے کا زوال ہو چکا۔ اس لیے شاد عظیم آبادی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا عہد بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا۔ آپ کو 1857 کا واقعہ یاد ہے جسے پہلی جنگ آزادی کہتے ہیں۔ 1857 میں غالب دلی میں موجود ہیں، غالب آنکھوں دیکھی لکھ رہے ہیں، غالب دلی کا اجڑنا دیکھ رہے ہیں، دلی میں قتل و غارت دیکھ رہے ہیں، آخری مغل بادشاہ کو دیکھ رہے ہیں، اور سب کچھ اپنے مشاہدے اور اپنے تجربات کو تحریر میں لا رہے ہیں۔ اس 1857 کے انقلاب سے ٹھیک 11 برس پہلے 1846 میں شاد عظیم آبادی پیدا ہوئے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب 1857 کا انقلاب رونما ہوا تو شاد عظیم آبادی کی عمر اس وقت محض 11 سال کی تھی۔ اس کے بعد غالب کچھ برسوں تک 69 تک زندہ رہے۔ گویا کہ غالب کی زندگی کا جو آخری زمانہ ہے وہی شاد عظیم آبادی کی زندگی کی شروعات ہے، وہ زندگی آغاز ہے۔ ممکن ہے شاد عظیم آبادی نے غالب کے زمانے میں ہی، غالب کی زندگی میں ہی شعر کہنے شروع کر دیے ہوں۔ اور آپ ایک اور دیکھیے کہ جب شاد عظیم آبادی اپنی شعر گوئی کا آغاز کرتے ہیں تو وہ سر سید کا زمانہ ہے۔ سر سید
موجود ہیں، سر سید تحریک موجود ہے، اور جب شاد کی شاعری پہ شباب آتا ہے، جب شاد عظیم آبادی اپنی شاعری کی اونچائیوں پہ بلندیوں پہ پہنچتے ہیں تو علامہ اقبال کا طلوع ہو چکا ہے۔ علامہ اقبال نام کا ایک شاعر آفتاب بن کے، مہتاب بن کے اردو شاعری پہ چمک اپنی بکھیرنے لگا ہے۔ تو ان باتوں کو ہمیں اس تناظر میں بھی سمجھنا چاہیے کہ شاد عظیم آبادی کا جو زمانہ ہے وہ غالب اپنے شاعری کے آخری دور میں پہنچ رہے ہیں، اور علامہ اقبال کی شاعری کا آغاز ہو رہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان، غالب اور اقبال کے درمیان، شاد عظیم آبادی کی شاعری ہمارے سامنے آتی ہے۔ شاد نے نہ صرف یہ کہ غزلیں کہی ہیں، ربائی بھی کہی، مثنوی بھی کہی، قطعات بھی کہی، تاریخ گوئی بھی ہے۔ تاریخ گوئی ایک الگ فن ہے، اس میں بھی شاد عظیم آبادی کو مہارت حاصل تھی، لیکن اس سچائی سے انکار ممکن نہیں ہے کہ شاد عظیم آبادی اپنی غزلوں کی وجہ سے ہی جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ شاد عظیم آبادی 1906 تک اس دنیا میں رہے۔ 1906 میں عظیم آباد میں ہی اپنے گھر کے پاس ہی ان کا انتقال ہوا، لیکن ان کا اصل نام شاد نہیں تھا۔ ہمارے طالب علموں کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ شاد عظیم، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ بعض ایسے شاعر ہیں جن کے نام، اصل نام اور ان کے تخلص میں کوئی ہم آہنگی نہیں ملتی ہے۔ ان کا اصل نام سید علی محمد تھا، سید علی محمد، اور شاد ان کا تخلص تھا۔ عظیم آباد میں رہتے تھے تو نام کے ساتھ عظیم آبادی لگا ہوا ہے۔ شاد عظیم آبادی کا اصل نام سید علی محمد تھا۔ عظیم آباد پٹنہ میں پیدا ہوئے 1846 میں۔ ان کے والد کا نام سید اظہار حسین عرف عباس مرزا تھا۔ بہت معزز خاندان تھا عظیم آباد کا، ایک علمی خاندان، ادبی خاندان۔ ان کے خاندان میں پڑھنے لکھنے کی روایت بہت پہلے سے موجود تھی، علم کا ایک سمندر تھا، کتابیں گھر میں موجود تھیں۔ پڑھنے لکھنے سے شاد کا تعلق بچپن میں قائم ہو گیا تھا۔ لکھا ہے تاریخ دانوں نے کہ شاد عظیم آبادی نے بہت کم عمری میں نہ صرف یہ کہ جو شعری لوازمات ہیں، جو شاعری کے فن ہے، اس کو سیکھ لیا، بلکہ منطق بھی، فلسفہ بھی، اور تاریخ بھی، اور ادب بھی، ان باتوں کا مطالعہ کیا۔ ایک اور بات کی طرف آپ دیکھیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جب گھروں میں تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا تھا تو صرف کسی ایسے سبجیکٹ پہ زور نہیں دیا جاتا تھا جس کا سیدھے طور پہ ہمارے امتحانات سے تعلق ہو، کیونکہ یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں، جو ہم مطالعہ کرتے ہیں، جو ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم امتحان میں اچھی کامیابی حاصل کریں۔ امتحان میں کامیابی حاصل کرنا ایک مقصد تو ہے، یہ تو ہونا ہی چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ امتحان سے بڑھ کے زندگی خود ایک امتحان ہے۔ تو جو کچھ ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کا ایک بڑا مقصد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی رونما ہو، ہم اپنی زندگی میں ایک اچھے انسان بن سکیں، ہم اپنی زندگی میں ایک اچھے شہری بن سکیں، ایک اچھے ہندوستانی کے طور پہ اپنے ملک، اپنے سماج کی خدمت کر سکیں۔ اس کے لیے بھی تعلیم بہت ضروری ہے۔ تو یہ تعلیم ہمیں ان تمام باتوں کی طرف لے جاتی ہے۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ NIS کے اس پلیٹ فارم سے آج اردو سبجیکٹ سیکنڈری کلاسز کے لیے شاد عظیم آبادی اور شاد کی غزل تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، اس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ میں شفیع ایوب ایک مختصر سا بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ گفتگو ہوگی، ہم شاد عظیم آبادی کی شخصیت اور ان کی شاعری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔
उत्कृष्ट जीवन शैली और शिक्षा, कामकाज और रोजगार के साथ घर बैठे शिक्षा, स्वाध्ययन सामग्री, उन्नत तकनीक और व्यवहारिक ज्ञान, जन विकास और राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर NIOS यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान। NIOS के इन्हीं प्रयासों को चरितार्थ करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल स्वयं प्रभा चैनल, जो देता है उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का प्रसारण सीधे आपके द्वार। माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों के लिए घर बैठे 10वीं पास करने का अवसर। उच्चतर माध्यमिक स्तर यानी 12वीं के शिक्षार्थियों के लिए शारदा चैनल नंबर 28 पर ज्ञानवर्धक और चुनिंदा विषयों पर रुचिपूर्ण कार्यक्रमों का प्रसारण। माध्यमिक स्तर पर सांकेतिक भाषा में दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा और योग के कार्यक्रमों का ज्ञानामृत चैनल नंबर 30 पर प्रसारण। भारत के सभी शिक्षकों के शिक्षा प्रशिक्षण को नई दिशा देते हुए NIOS का प्रयास वागदा चैनल नंबर 32। टोल फ्री नंबर 1800-1800-2543 के माध्यम से रोजाना शिक्षक शिक्षा के सजीव कार्यक्रमों में जुड़ने का अवसर। NIOS के सभी हाई डेफिनेशन शैक्षिक चैनलों पर स्वाध्ययन सामग्री का दृश्य माध्यम में रूपांतरण कर हिंदी एवं अंग्रेजी में दृश्य कार्यक्रमों का प्रतिदिन प्रसारण। रोजाना 4 घंटे नए कार्यक्रमों का प्रसारण। स्वयं प्रभा मोबाइल ऐप के साथ साथ दूरदर्शन की DD डायरेक्ट प्लस फ्री डिश सेवा, डिश टीवी और जियो टीवी लाइव ऐप पर भी इन कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता। अपने अध्ययन को बेहतर और सुगम बनाने के लिए आज ही जुड़िए NIOS के पाणिनी चैनल नंबर 27, शारदा चैनल नंबर 28, ज्ञानामृत चैनल नंबर 30 और वागदा चैनल नंबर 32 पर। MHRD और डिजिटल भारत के साथ NIOS से शिक्षा अब आपके हाथ। वक्फे के बाद मैं शफी अयूब दोबारा आपका इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे शाद अजीम आबादी पे, उनकी शायरी पे, और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो गज़ल की रिवायत है, वो गज़ल की रिवायत कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है और गज़ल की रिवायत में शाद अजीम आबादी का क्या मकाम व मर्तबा है। शाद अजीम आबादी की कौन सी गज़ल आज ज़ेर गुफ्तगू है और शाद की ज़िंदगी के हालात क्या थे। जैसा कि पहले अर्ज़ किया कि शाद अजीम आबादी, उनको जदीद गज़ल के बानियों में शुमार किया जाता है। 1846 में अजीमाबाद पटना में पैदा हुए, एक मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने शायरी की कमोबेश हर सिंफ, गज़ल, मसनवी, क़तात वगैरह में, तारीख़ गोई, इन सब में तबाह आज़माई की। लेकिन शाद अजीम आबादी की मकबूलियत उनकी गज़ल गोई के सबब है। गज़लों में उनके जौहर खुलते हैं, उनकी गज़लें मुतासिर करती हैं। उनके दीवान में 1200 गज़लें शामिल हैं, बड़ी तादाद है गज़लों की। वो अपनी शायरी में इस बात के सख्त पाबंद रहे कि ख़यालात कितने ही आला दर्जे के हों,
انہیں آسان اور سہل زبان میں ادا کیا جائے. یعنی خیالات بہت بلند ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے مشکل زمین کا انتخاب کیا جائے اور بہت ہی مشکل الفاظ استعمال کیے جائیں شاعری میں. ان کی کوشش تھی کہ خیالات اعلیٰ درجے کے ہوں لیکن انہیں آسان اور سہل زبان میں ادا کیا جائے. شاد عظیم آبادی نے کوشش کی اس بات کی کہ ان کی غزل میں سبک اور شیریں الفاظ کا استعمال ہو. ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ان کے کلام کو ہر خاص عوام آسانی سے پڑھ سکے اور سمجھ سکے. یہ ایک شعوری کوشش تھی شاد عظیم آبادی کی شاعری کی. جب ہم ان کی غزلوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بار بار یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاد عظیم آبادی نے بہت آسان اور سہل زبان میں شاعری کی ہے. اگرچہ خیالات عمدہ ہیں، خود ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا اور ان کے ہاں یوں ہی کوئی بہت معمولی موضوعات کو بھی ایک گہرے معنی کے ساتھ ادا کیے ہیں. اپنے زمانے کے جو دوسرے شعراء تھے جو عاشقانہ مضامین پہ ہی طب آزمائی کر رہے تھے، ان سے الگ راہ شاد عظیم آبادی نے نکالی اور ان کی غزلوں میں عشق حقیقی کا بہت ذکر ہے. ان کے تمام مضامین ایسے باندھے ہیں ان کی اپنی غزلوں میں جس میں عشق حقیقی کا ذکر ہے. انہوں نے انسان کی زندگی اور اس کی پریشانیوں کو زیادہ قریب سے دیکھا اور انہی تجربات اور احساسات کو اپنی غزل میں جگہ دی. اسی لیے ان کی شاعری میں بناوٹ نظر نہیں آتی ہے بلکہ سچائی اور حقیقت ملتی ہے. آپ یہ دیکھیں